बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, आज हम होती हाउस मर्दान में मौजूद हैं और हमारे मेहमान हैं जनाब अमीर हैदर ख़ान होती साहब। अमीर हैदर ख़ान होती साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं। बल्कि ऐसा समझ लें कि आजकल पार्टी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनके कंधों पे हैं, क्योंकि असफंदियार वली ख़ान साहब कुछ अरसे से बीमार हैं। इसके अलावा हैदर ख़ान होती साहब MNA हैं, खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला भी रह चुके हैं। आज हम अमीर हैदर ख़ान होती साहब के साथ मुल्की इश्यूज़ और कुछ इलाकाई मसाइल पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हैदर ख़ान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हैदर ख़ान होती साहब, PDM की जो जमाती थी उन्होंने एक स्ट्रगल की, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ अदम इत्तेमाद की तहरीक लाए, आप लोग कामयाब हुए। तो उसके बाद जो ये 1 डेढ़ महीने में हमने देखा, यानी जिस मकसद के तहत आप लोगों ने उनको हटाया वो ये था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात तो उससे ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो क्या जो फ़ैसला आप लोगों ने किया था वो गलत था? फैसला हमारा बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ, अगर हम अपनी ज़ात का और अपनी सियासत का सोचते तो फिर शायद हमारा फ़ैसला गलत था। अच्छा। लेकिन अगर हमने मुल्क का सोचना था और मुल्क का सोचा तो फिर हमारा फ़ैसला ठीक था, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलात आपको नज़र आ रही है, अगर इमरान ख़ान साहब अभी भी वज़ीर आज़म होते तो शायद ये हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होते। और उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान साहब ने तकरीबन 3.5 साल में जो उनकी कारकर्दगी रही, उसकी वजह से हमारी मईशत को जितना नुकसान पहुंचा, इदारों को नुकसान पहुंचा, सियासत को नुकसान पहुंचा, वो अपनी जगह, लेकिन मईशत को जितना नुकसान पहुंचा, अगर हम अपनी ज़ात का सोचते और अपनी सियासत का सोचते तो शायद सबसे बेहतर और आसान रास्ता हमारे लिए ये था कि हम उनको रहने देते, वो अपना टर्म कंप्लीट कर लेते। लेकिन अगर वो अपना टर्म कंप्लीट करने हम उनको देते तो शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका से भी ज़्यादा ख़राब होते। इसलिए मुनासिब ये समझा गया कि जमहूरी तरीके से उनको हटाया जाए, यानी अदम एतमाद के ज़रिए, और उसी तरीके से उनको हटाया गया। और इस वक्त जो हालात और मुश्किलात हैं, ज़ाहिरी बात है कि हमें ये पता था कि ये मुश्किलात होंगी, हमें ये पता था कि ये सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, इसका इल्म था। लेकिन जब आपको अपनी सियासत और मुल्क में से एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता है तो ज़ाहिरी बात है कि कोई भी मुहब्ब वतन होगा वो तरजीह देगा अपनी मुल्क को अपनी सियासत पर। तो ये जो अभी मतलब सारा जो बोझ है जो हमें नज़र आ रहा है वो तो गरीब लोगों के ऊपर आ गया है। अब डॉलर का रेट देखें कि वो उसी तरह 200 है, पेट्रोल की कीमतें जो है वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। शायद ये 2 हफ्तों के दौरान जो है ना, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, और अभी बिजली की कीमतें जो है उसमें भी 8-9-10 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। तो ये जो हालात है, अब आप देखें कि पहली मरतबा हम लोगों में भी देखते हैं तो कभी हमने जो है ना इतना घबराते हुए लोगों को नहीं देखा था जो आजकल हम देख रहे हैं। कम अज़ कम इस हुकूमत को तो लोगों को घबराने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में तो घबराने की भी इजाज़त नहीं थी। इस हुकूमत को कम अज़ कम अब लोगों को घबराने की इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो बर्डन, यानी जो बोझ अवाम पे डाला गया है, ये अगर मरहलावार होता तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होता। आज से कुछ महीने पहले जब आपको बताया गया कि आपने तेल की कीमत को 10 रुपये मज़ीद बढ़ाना है, आपने अपनी सियासत की खातिर उसको 10 रुपये बढ़ाने की बजाय उसको 10 रुपये कम कर दिया, तो सब्सिडी दे दी, तो 20 रुपये का गैप उधर आ गया आपके पास। आपको बताया गया कि आपको मजबूरन बिजली की कीमत बढ़ानी होगी, आपके पास वसाइल थे नहीं, आपने अपनी सियासत की खातिर बिजली के नर्ख़ को कम किया। हालांकि 3.5 साल मुसलसल आप कीमतें बढ़ाते गए, आखिरी 2 महीने में अपनी सियासत की खातिर आपने कीमतों को कम करना शुरू किया। तो ये अगर फेज़ आउट करते तो शायद लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर अगर आप देखें, मैं हुकूमत की वकालत करने यहाँ नहीं बैठा,
لیکن بین الاقوامی منڈی میں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل یوکرین کی کرائسس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے. تو ظاہری بات ہے نمبر 1 تو یہ بات تو عمران خان صاحب بھی کرتے تھے, آپ لوگ تو تنقید کرتے تھے اس وقت. نہیں, میں بات الگ کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 3.5 سال لوگوں کی فکر نہیں تھی. 3.5 سال ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ قیمتوں کو کم کرنا چاہیے. آخری مہینے 2 مہینے میں ان کو یہ خیال کیوں آیا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو سبسڈی عمران خان صاحب نے دی ان, چاہے وہ پیٹرول پہ تھی, ڈیزل پہ تھی, بجلی پہ تھی, آیا بجٹ میں اس کے لیے کوئی رقم رکھی گئی تھی؟ آپ جب بھی سبسڈیز دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بجٹ میں اس کے لیے آپ مخصوص رقم رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا آخری بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کہاں پر ان چیزوں کے لیے آپ نے رقم رکھی تھی. اور آخری بات دیکھیں, بدقسمتی سے ہمارا ملک اس وقت قرضوں پہ چل رہا ہے. ایک طرف آپ قرضے لے کر ملک کو چلا رہے ہیں, دوسری طرف آپ سبسڈیز دے رہے ہیں. اب مجھے یہ منطق کوئی سمجھا دے, حالانکہ یہ غیر مقبول فیصلے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہے, اور عوام پہ ان فیصلوں کا بوجھ بھی ہے, عوام کی مشکلات بھی بہت بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ مجھے یہ سمجھا دیں, کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ اکنامکس کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ قرضے لیں, آپ کی اپنی آمدن نہ ہو اور آپ لوگوں کو سبسڈیز دیں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. آج جو ملک کی اور لوگوں کی مشکلات ہیں, اگر یہ غیر مقبول اور سخت فیصلے حکومت نہ کرتی, اور میرے خیال سے مستقبل قریب میں شاید ان کو کچھ اور فیصلے بھی کرنے پڑیں گے, اگر یہ فیصلے نہ ہوتے یا نہ کیے گئے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا, اور اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا تو لوگوں کی مشکلات اس سے 100 گنا زیادہ بڑھ جاتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے ان فیصلوں کی وجہ سے؟ میرے خیال سے مکمل طور پہ تو ہم نہیں بچے, لیکن میرے خیال سے ہماری سمت اب ٹھیک ہو گئی ہے. یہ سخت فیصلے جو ہیں تو کم از کم ہمیں ڈیفالٹ سے یہ دور لے کے جا رہے ہیں, اور مزید کچھ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. دیکھیں, اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا ہوگا, اور یہاں پر میں عوام کی بات نہیں کروں گا. عوام پہ جتنا بوجھ ڈالنا تھا حکومت نے ڈال دیا. میرے خیال سے اب حکومت کو چاہیے کہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ, ایک وقت ایسا ہے جب پختونخوا میں ہماری حکومت میں سیلاب نے تباہی پھیلائی, اور تباہی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں نے پورے 10 مہینے تک پورا ڈیولپمنٹ پلان جو تھا اس کو میں نے فریز کر دیا, اس لیے کہ اس وقت پیسوں کی ضرورت زیادہ بحالی کے لیے ضرورت تھی, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ضرورت تھی. میرے خیال سے اس وقت حکومت کو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہم ایم پی ایز کو پیسے دیں, ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیں. کچھ سیکٹرز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, جیسے پانی کا سیکٹر ہو گیا, تعلیم ہو گئی, صحت ہو گیا, ان سیکٹرز سے پیسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں سے ہم پیسے کاٹ سکتے ہیں چاہیے یہ کہ وہاں سے ہم پیسے کاٹیں, اور ہم اپنے لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. جو غریب تر طبقہ ہے ان کو سبسڈیز دیں. اچھا, اور وہ پیسے کہاں سے نکالے؟ وہ پیسے اپنے بجٹ سے ہم نکالیں. یہی میرے خیال سے اس وقت ایک راستہ ہے کہ یہ جو ایک سخت فیز ہے جو شاید 8-10 مہینے یا سال تک چلے گا, اس میں میرے خیال سے جو غریب ترین طبقہ ہے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ ابھی آپ حکومت کو بھی کچھ جیسے آپ نے مشورے دیے, تو اب مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں تو آپ لوگ شامل تھے, اس وقت آپ حکومت میں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی حکومت کا حصہ ہے, اس کی حمایتی ہے, یا اپوزیشن میں ہے؟ اپوزیشن میں تو اگر ہم ہوتے تو ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے. اچھا, ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, لیکن ہم حکومت کی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی اسی پہ ایک سوال کہ جب یہ سارے جو مطلب اپوزیشن جماعتی تھی پی ڈی ایم, یہ اب جب شہباز شریف آپ کی حکومت آئی ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے, کسی کو وزارت مل گئی ہے, کسی کو جو ہے نا کوئی اور دیا گیا ہے کچھ سینٹ میں. تو اے این پی جو ہے نا اس نے کچھ لیا نہیں, یا ان کو کچھ دیا گیا نہیں؟ میں شکریہ ادا کروں گا شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. ان کی خواہش تھی اور خواہش ہے کہ اے این پی ان کی کیبنٹ کا حصہ بنے. اچھا, اور انہوں نے 2-3 دفعہ بذات خود اس حوالے سے مجھ سے بات کی.
لیکن مشاورت کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیبنٹ کو جوائن نہیں کریں گے. اچھا اس کی کچھ وجوہات تھی اور ہے. اچھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ بنانا نہیں چاہیے تھے. ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ شاید اس وقت میں جب اب کم وقت رہ گیا ہے ایک وزارت لے کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید اپنے صوبے کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. تو آپ 2 کی مطالبہ کر رہے تھے؟ نہیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کم عرصے کے لیے حکومت میں آنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ بہتر فیصلہ نہیں تھا. بات 1 یا 2 یا 3 وزارتوں کی نہیں تھی. اچھا بات ہماری ایک اصولی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم فیڈرل کیبنٹ کا اور حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. جو اخباری اطلاعات ہے, میڈیا کی رپورٹس ہے, اس کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو جو ہے نا کوئی اچھی وزارت نہیں دی جا رہی تھی. جیسے ایک کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید کمیونیکیشن کی وزارت جو ہے نا اس کا مطالبہ کیا تھا, لیکن وہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کو مل گئی. کیا یہ درست ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزارت اہم نہیں ہوتی, جو بندہ وزیر ہوتا ہے ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں, اس کی کیا کیپیسٹی ہے. ہر وزارت اہم ہے پرووائڈڈ کہ اگر اس میں آپ کام کرنا چاہیں اور ایک اچھا ماحول آپ کو دستیاب ہو اور آپ کے پاس وقت ہو. وقت اچھا دیکھیے, ایک انیشیٹو, ایک لانگ ٹرم انیشیٹو, کوئی بھی اچھے انیشیٹو جب آپ لیتے ہیں اس کو پلان کرتے ہوئے کم از کم آپ کو 5-6 مہینے لگتے ہیں. اس کو لانچ کرتے ہوئے ایکسیکیوشن میں آپ کو کم از کم سال لگ جاتا ہے. جب آپ کے پاس عرصہ ہی پورا سال کا ہو تو آپ پرفارمنس کیسے پھر دکھائیں گے؟ تو یہی وہ وجہ تھی کہ ہم نے معذرت کی. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے, ان کی پارٹی نے, زرداری صاحب نے, سب نے یہ مناسب سمجھا, انہوں نے ہمیں دعوت دی, لیکن ہم نے معذرت کی. اچھا, آپ کی یہ جو آپ نے ایک منطق بیان کیا تو اس کے مطابق پھر آپ لوگ جو خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ہے وہ بھی نہیں لیں گے؟ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ جو ہے وہ آئینی ہوتا ہے. دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پختونخوا کی گورنر کی ان کے اختیارات کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک. جو میں بات کر رہا تھا, میں وزیر کی حیثیت سے بات کر رہا تھا, میں فیڈرل کیبنٹ کے ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اگر ہم کیبنٹ میں نہیں آتے تو ہمیں کسی نہ کسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ کم از کم آنا چاہیے, جی, جس کے لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں پر آ جائے گورنر کی پوزیشن پہ. وہ بھی ہماری نہ اپنی کوئی خواہش تھی نہ ہے. ہاں, ان کو ہم نے ضرور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی خواہش ہے اور کنسنسس بنتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کنسنسس نہیں بنتا تو ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. تو اس میں اب کیا ہرڈل ہے جب آپ لوگوں نے مطلب ایگری بھی کر لیا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں؟ تو تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ گورنر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہرڈل کیا ہے, اور جو ہم نے ان کو پیغام بھجوایا ہے اس کو 1.5 مہینہ نہیں ہوا, یہ بھی کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے. اچھا, جب انہوں نے آخری دفعہ رابطہ کیا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بن جائے, تو تبھی ہم نے ان کو یہ کنوے کیا کہ ہم کیبنٹ میں نہیں آئیں گے, اور اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آپ دے سکتے ہیں, آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. 8-10 دن گزر گئے ہیں, اب یہ کیوں نہیں ہوا, میرے خیال سے یہ وضاحت تو آپ کو حکومت ہی دے سکتی ہے. اچھا, میں قاصر ہوں یہ وضاحت دینے سے. اچھا, یہ جو ہم اطلاعات سن رہے ہیں کہ اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے میاں افتخار حسین صاحب کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے, تو کیا یہ تو درست ہے نا؟ آپ میڈیا والے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ تک کوئی غلط خبر تو نہیں پہنچتی ہوگی. اچھا, ٹھیک ہی خبر پہنچتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, شکریہ. اب یہ جو عمران خان صاحب جو ہے جب سے اس کی حکومت گئی ہے تو وہ ادھر پشاور میں انہوں نے ڈیرے ڈالی ہوئے تھے. ابھی میرے خیال میں کل ہی وہ جو ہے واپس بنگالہ گئے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے جیسے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے, جب اس نے جلسوں کا آغاز کیا ہے, عام طور پر دیکھا گیا ہے, آپ بھی جو ہے نا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, کہ جو بھی حکمران جماعت سے جاتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اتنے زیادہ مطلب لوگ اس کو رسپانس نہیں دیتے. لیکن خان صاحب کو بڑا رسپانس مل رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خان صاحب کو جلسوں میں بڑا اچھا رسپانس ملا, خان صاحب کو لانگ مارچ میں اچھا رسپانس بالکل نہیں ملا. ہاں بالکل. دیکھیے ایک حقیقت ہے, جلسوں میں تو عام و خاص لوگ آ جاتے ہیں, لانگ مارچز میں وہی لوگ نکلتے ہیں جو اصل میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں.
اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جلسوں کے لوگ تو آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, لیکن پھر لانگ مارچ کی بھی لوگ ہم نے دیکھے. میرے خیال سے انہوں نے جتنے جلسے کیے, اگر صرف ایک جلسے کے لوگ ہی لانگ مارچ میں سارے آ جاتے تو شاید اس دن ان کو مجبوراً یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ وہ لانگ مارچ کو ختم کر رہے ہیں. تو جلسے اچھے تھے لیکن لانگ مارچ ان کا ناکام رہا. لیکن حیدر خان صاحب, یہ آپ لوگوں کے اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم جو جن میں تقریباً کوئی 10-12 پارٹیاں شامل تھیں, بڑی میجر پارٹیاں, ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان سطح کی پارٹیاں تھیں, ان کی جلسوں میں جو ہے نا اتنے لوگ, ان کے جلسے بھی بڑے تھے, لیکن خان صاحب کے جلسے اس سے کئی گنا بڑے ہیں. تو میں کہاں انکار کر رہا ہوں, میں تو انکار نہیں کر رہا, میں تو یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ حکومت سے نکلنے کے بعد یا نکالے جانے کے بعد خان صاحب نے اچھے جلسے کیے ہیں, لیکن وہ جلسے زیادہ تر محدود رہے ہیں ایک صوبے تک. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب ہر ایک جلسے میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے 2 کام کیے ہیں. ایک اپنا یہ نیا بیانیہ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے, جی, یہ امریکہ مرد آباد والا, اور دوسرا انہوں نے ہر جلسے میں جا کر لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے. یہی 2 باتیں انہوں نے کی ہیں نا. بالکل. تو جو اپیل انہوں نے کی تھی لوگوں سے, لوگوں کا کیا رسپانس آیا ہے؟ آئے ہیں لوگ لانگ مارچ کے لیے, اتنی تعداد میں آئے ہیں, مطلب 10 لاکھ 5 لاکھ تو چھوڑیں, 1 لاکھ لوگ آئے ہیں, 50,000 لوگ آئے ہیں؟ نہیں آئے. جو اپیل تھی خان صاحب کی, لوگوں کو وہ میرے خیال سے لوگوں نے وہ رسپانس نہیں دیا جو خان صاحب کی توقعات تھی. اور باقی بات رہی جلسوں کی, تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں جلسے تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کے عوام میں جڑیں ہوں, روٹس ہوں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اچھا جلسہ کر سکتی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. میں حکومت میں تھا, دہشت گردی تھی, مجھے اور میرے کارکنوں کو جان کا خطرہ تھا. ان دنوں میں پورے خیبر پختونخوا میں آخری 2 سالوں میں نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن وہ ٹرانسلیٹ پھر رزلٹ میں نہیں ہو سکے. رزلٹ پھر اس کا کچھ مختلف آئے جب الیکشن رزلٹس آئے. تو جلسے ان کے اچھے تھے, لیکن لانگ مارچ کی ان کی ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ناکام رہی. تو میں جس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو خان صاحب نے یعنی وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد جو ایک نیریٹو اپنایا کہ امریکی سازش ہوئی ہے اور مجھے نکالا گیا ہے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے ماننے والوں نے اور چاہنے والوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور عمران خان صاحب کے ماننے والے اور چاہنے والے, میں ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن میرے خیال سے صرف یہی بیانیہ نہیں, عمران خان صاحب ان کو کوئی بھی بیانیہ بیچیں گے وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا, یہ ایک حقیقت ہے. جو ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں, یہ جو بیانیہ ہیں انہوں نے اس کو بھی بائی کیا ہے. کل کو خان صاحب کوئی اور بیانیہ لے کر آ جاتے ہیں تو وہ بیانیہ بھی وہ شوق سے اپنائیں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے رہنے والے اکثریت, میجورٹی, آیا وہ یہ بیانیہ اس کو اپناتے ہیں, اس کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اس کی میرے خیال سے صرف چند جلسوں کی بنیاد پر جو اچھے تھے یا ایک لانگ مارچ جو ناکام رہا, میرے خیال سے صرف اس بنیاد پر ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. آنے والے کچھ مہینے میرے خیال سے کافی اہم ہیں, اور پھر سب سے اہم مرحلہ وہ آئے گا جب الیکشنز ہوں گے. اس میں پھر پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے یہ جو اقتدار سے ہٹنے کے بعد امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے, اس کو لوگ کس حد تک بائی کرتے ہیں. ویسے آپ کی رائے میں یہ جو رجیم چینج کا ایک بات وہ کرتے ہیں, کیا واقعی کوئی ہوا ہے؟ یعنی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امریکی سازش واقعی کوئی ہوئی ہے یا یہ ایسے نعرہ ہے صرف؟ دیکھیں, کچھ حقائق ہمیں اپنے سامنے رکھنے ہوں گے. نمبر 1, بقول ان کے جو خط ان کو ملا, جی, وہ کب ملا؟ 7-8 تاریخ کو ملا. بالکل, مارچ 7-8 کو ملا. نے وہ 27-28 کے جلسے میں لہرایا. اچھا, ہاں. پھر اس کے بعد اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کب آتی ہے؟ 8 کو آتی ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے. وہ تحریک اسمبلی میں پیش بھی ہوتی ہے نا, پیش ہوتی ہے نا. وہ اس وقت تک خان صاحب کیوں خاموش تھے؟ کیا وجہ تھی؟
اتنی بڑی سازش تھی, ان کو فوراً بتانا چاہیے تھا. اتنا انتظار کیوں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, OIC کی کانفرنس جو یہاں پر ہو رہی تھی, پوری مسلم امہ کی نمائندگی یہاں پر تھی, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم امہ کے واحد لیڈر, جی, مقبول ترین لیڈر وہ ہے. پوری مسلم امہ یہاں پر تھی, آپ میزبان تھے. وہ مناسب موقع نہیں تھا کہ آپ بتاتے ان کو کہ جی مجھے یہ خطرہ ہے, مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے؟ تو اس وقت بھی خاموشی. دیکھیں, وہ جن کو نیوٹرلز کہتے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نیوٹرلز ان کا ساتھ دیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلی کی طرح ان کے اتحادیوں کو منایا جائے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہر دفعہ کی طرح ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو بچایا جائے گا. اچھا, جب نیوٹرلز نیوٹرل ہو گئے, جب اتحادیوں کو فون کالز آنا بند ہو گئی, جب اتحادیوں نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کیے, جب عمران خان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب میری بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اس کے بعد خط کا خیال آیا. اس کے بعد امریکہ مرد آباد کا نعرہ بنا. کاش, میں نے تو اس دن اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کاش جب IMF سے اتنی سخت شرائط پہ یہ قرضے دیے جا رہے تھے جن کے نتائج ابھی ہم سب بھگت رہے, کاش اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ IMF اور امریکہ مرد آباد. یا جب ٹرمپ کے بالکل قریب بیٹھ کر یہ ٹرمپ اور امریکہ کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی ہماری تو بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس وقت بھی یہ نعرہ لگا لیتے. یا اتنا بے صبری سے جب وہ انتظار کرتے رہے جو بائیڈن کے ٹیلی فون کا, تو اس وقت بھی شاید اگر یہ نعرہ لگا رہے تھے تو بڑا اچھا ہوتا. بنیادی بات یہ ہے, خان صاحب کسی بیرونی سازش کے نتیجے میں نہیں گئے ہیں. خان صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے ہیں. اچھا, خان صاحب نے غیروں کو بھی ناراض تو کیا, خان صاحب نے آخر میں اپنوں کو بھی ناراض کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی ضمیر خریدے گئے ہیں. ایک آپ مجھے PTI کا رکن بتائیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیا ہو. یہ کسی نے ووٹ نہیں دیا. اپوزیشن کا سارے ساتھ تو قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے ٹی وی چینلز پہ آتے رہے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. کس نے ووٹ دیا ہے؟ ان کے اپنے اتحادیوں نے. ان کے اپنے اتحادی جو ان کے ساتھ تھے, اور پھر ان کے اتحادیوں کو ان پر اعتماد نہیں رہا. پہلے ان کے اتحادیوں کو مینج کیا جا رہا تھا, جب وہ مینج کرنے والوں نے مینج کرنا بند کر دیا تو اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے, ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہو گئے. اس کو اگر آپ امریکہ سازش کہتے ہیں تو یہ امریکہ سازش ہے, ادروائز پاکستان کے اندر اپوزیشن اور عمران خان کے اتحادیوں نے مل کر ایک جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا ہے. حیدر خان صاحب, آپ نے ابھی وہ نیوٹرلز کی بات کی, تو یہ آج کل تو خان صاحب جو ہے نا اپنے جلسوں میں خوب جو ہے نا ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو جو نواز شریف صاحب تھے وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ایک دم سے وہ ٹی وی اسکرین سے غائب ہو جاتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ابھی بھی جو ہے نا بڑی رعایت دی جا رہی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ وضاحت تو میرے خیال سے دوسری طرف سے آنی چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے. بظاہر تو انہوں نے 2-3 مختلف موقعوں پہ بڑا کھل کے یہ کہا ہے کہ جی اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میرے خیال سے وقت, حالات اور واقعات سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. آج میرے خیال سے میں اور آپ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں, یہ البتہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. صحیح, وہ کس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. دیکھیں, جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی مرضی کے فیصلے کرے, جب آپ کا ساتھ دے, تو پھر ان سے اچھے لوگ کوئی نہیں, ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. جب وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ کی ناکامیوں کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں تو آپ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب الیکشن کمیشن آپ کی مرضی کا فیصلہ دے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں. جب الیکشن کمیشن آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرتا تو آپ اسی الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتے ہیں. جب عدالت مجبوراً رات کے 12 بجے کھلتی ہے اس لیے کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی تھی,
عدالتی فیصلے کو نہیں مانا جا رہا تھا. بالکل. جب عدالت رات کے 12 بجے کھلتی ہے تو آپ عدالت پر تنقید کرتے ہیں. جب عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں جی شاباش بہت اچھا فیصلہ آیا. جو کر دیا پنجاب کے اوپر 20 سیٹ کر دیا. جو عدالت نے فیصلہ دیا لانگ مارچ کے حوالے سے، جو عدالت نے فیصلہ دیا ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، بالکل ان کے ووٹ کب کاؤنٹ ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ سارے فیصلے انہوں نے اپریشیٹ کیے ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایکچولی یہ کوشش ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالت کو ملا کر میری مرضی سے چلے سب. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت بھی میری مرضی سے چلے، اسٹیبلشمنٹ بھی میری مرضی سے چلے، میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کا حکمران بھی رہوں، یہ سب میرے ساتھ ہوں، اور اگر یہ میرا ساتھ نہ دیں تو پھر میں بھی ان پر تنقید کروں گا، میرے لوگ بھی ان پہ تنقید کریں گے، اور وہ پھر ہر حد کو پار کریں گے اس تنقید میں. زبردست. ٹھیک ہے جی. اب کچھ جو علاقائی ایشوز ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایمل ولی خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر ہے، انہوں نے حال ہی میں روس کا دورہ کیا ہے. تو ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کی روس کے ساتھ بڑی جو ہے نا اچھے تعلقات رہے ہیں جب یہ ایکس سوویت یونین تھا. تو کیا یہ اسی تناظر میں ہے یا یہ کس سلسلے میں تھا؟ نہیں، میرے خیال سے ایکس سوویت یونین کے بعد تو دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، نہ وہ وقت ہے نہ وہ حالات ہیں. اب میرے خیال سے جو آج کی دنیا ہے اسی دنیا کے حساب سے ہمیں چلنا ہوگا. جی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روس نہیں بلکہ اس خطے کے جتنی بھی میجر پلیئرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اے این پی کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اچھا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر اے این پی کو کوئی بھی موقع ملتا ہے، چاہے وہ روس ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. اس لیے نہیں کہ اے این پی کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے، اس لیے کہ ہمارے ملک کو اس کا فائدہ پہنچے. کیونکہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو رابطے جو ہوتے ہیں وہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ زیادہ مؤثر نہیں ہوتے. آپ کے مختلف رابطے ہونے چاہیے تاکہ ملکوں کے ساتھ آپ کے رشتے مضبوط ہو سکیں، اگر کہیں اعتماد کا فقدان ہو وہ کم ہو سکے اور آپ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. اسی حوالے سے یہ ایک کوشش تھی، اور میرے خیال سے ایسی کوششیں مستقبل بالقریب میں بھی انشاءاللہ جاری رہیں گی. اچھا، یہ جو کلدم تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے ساتھ پھر سے جو ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ابھی جو انہوں نے تو اب غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے نا جنگ بندی کا اعلان بھی کیا ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. کل پرسوں میں بھی آپ لوگوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پھر سے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو پھر سے جو ہے نا لایا جا رہا ہے. تو یہ آپ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پروسیس، کسی بھی سیاسی عمل یا سیاسی حل کی نہ مخالفت کی ہے اور نہ کریں گے. جی. ہم سیاسی لوگ ہیں، اور پھر سیاست کے علاوہ ہمارا بنیادی نظریہ جو ہے وہ عدم تشدد کا ہے. جی. تو اپنی نظریے کی بنیاد پر اور اپنی سیاست کی بنیاد پر ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس، ایک پولیٹیکل حل ہی سب سے زیادہ مناسب اور بہتر ہے. ٹھیک. تو اس لیے نمبر 1 اگر سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو، کیونکہ جنگ کی حالت میں، جنگ کے ماحول میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. صحیح. نمبر 2 دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ کریں مذاکرات، لیکن دیکھیں اس جنگ میں فوج کا نقصان ہوا اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ریاستی اداروں کا نقصان ہوا اس میں کوئی شک نہیں، جی. پولیس کا، فرنٹیئر کور کا، فرنٹیئر کنسٹیبلری کا، باقی ایلیس کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جی. لیکن ساتھ ہی ساتھ عام لوگ متاثر ہوئے ہیں. جی. قومیں متاثر ہوئی ہیں، خاندان متاثر ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ سیاسی ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ صحیح. ہمارا یہ ماننا ہے کہ نمبر 1 جتنی بھی افیکٹیز ہیں ان کو آپ اعتماد میں لیں، ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ
کہ صرف حکومت اور ریاست اکیلے یہ بوجھ نہ اٹھائے، قومی سطح پر اس پر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ابھی حال ہی میں حکومت تو یہ کہہ چکی ہے، مریم اورنگزیب صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حکومت کو ان مذاکرات کی حمایت حاصل ہے۔ دیکھیں، میں تو اے این پی کی بات کروں گا، ابھی تک ان مذاکرات کے حوالے سے باضابطہ ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، ایک صرف پریزنٹیشن تھی جب یہ حکومت نہیں تھی، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور وہ پریزنٹیشن بھی آرمی چیف نے دی تھی، ان ڈی جی آئی ساری بریفنگ جو آپ ان کہہ رہے ہیں۔ کیمرہ۔ اچھا، اس وقت اس ایشو پر مختصر بات ضرور ہوئی تھی، لیکن فیصلہ نہیں ہوا اس تھا۔ میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ ہی نے بات کی تھی۔ اس میں میں نے نمبر 1 میں نے مذاکرات کی مخالفت نہیں کی تھی، ٹھیک، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ سب کی مشاورت سے ہو، اور مشاورت کے نتیجے میں اس کو ایک نیشنل لیول پر آپ اونرشپ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ بڑھیں گے آگے تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے۔ اچھا، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاہدے پہ بات پہنچتی ہے اور پھر اسی معاہدے کو جو ہے نا وہ یہ لے کے جو ہے نا پارلیمنٹ لاتے ہیں، پارلیمنٹ سے سارے وہاں پہ اس کی منظوری لی جاتی ہے، تو یہ پھر آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ پارلیمنٹ کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، بالکل۔ ہمارا موقف کیا ہوتا ہے وہ تو جیسے میں نے کہا کہ میں پارٹی کے اندر تب مشاورت کروں گا جب باضابطہ مجھ سے پہلے بات تو ہونا، تو میں پارٹی سے مشاورت کروں۔ جب تک باضابطہ مجھ سے بات نہیں ہوتی تو پارٹی کے اندر مشاورت کے عمل کو شروع کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جب باضابطہ طور پر اس پروسیس کے حوالے سے اے این پی کے ساتھ یعنی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی، ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ مجھے پارٹی کے متعلقہ اداروں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، اور پھر جب پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ آئے گا تو پارلیمنٹ میں لیٹ دیر بی اے، میں یہ نہیں کہتا کہ 6 مہینے ڈیبیٹ کریں، 2 ہفتے ڈیبیٹ کر لیں، اچھا، کنسنسس پیدا کر لیں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم جب آ رہی تھی کتنے اختلافات تھے، لیکن آخر میں کنسنسس پیدا ہو گیا نا۔ جی، ہم نے جب تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اپنی حکومت میں آیا، اس وقت ہم یہ مسئلہ پارلیمنٹ لے کر دور میں تو ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کی پھر خلاف ورزیاں بھی ہوئی تھی۔ جی بالکل، وہ بڑی تلخ واقعات ہیں، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ہم اس وقت پارلیمنٹ گئے، ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا، تو اس وقت بھی میرے خیال سے مناسب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا جائے، مشاورت ہو، ایک ڈائلاگ ہو، اور ایک نیشنل لیول پہ اس کو اونرشپ ملے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اگر یہ ابھی جس طرح ایک جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ پھر معاہدہ ہوگا، تو جو ہمیں مطالبات میڈیا میں آ رہے ہیں، اب جو ہم نے اپنے طور پہ معلوم کیا ہے، اس میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ان کا ایک باقی جو مطالبات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، جس پہ ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ ان کا مطالبہ ہے کہ جو فاٹا مرجر ہے، فاٹا انضمام، اس کو واپس لیا جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ فاٹا کا مرجر جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا تو یہی ہے کہ آپ مستقبل کے حوالے سے جو مستقبل میں اس خطے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کی ضرورت ہے، جو پختونخوا کی ضرورت ہے، جسے ہم اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں، میرے خیال سے کہ ہم یہ ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے 10 قدم پیچھے جا رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت میں ان کی کسی مطالبے پہ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اچھا، جب تک ان بلیک اینڈ وائٹ میرے سامنے یہ کوئی نہ رکھے کہ جی یہ ان کے مطالبات ہیں، اب آپ عوامی نیشنل پارٹی اس پر ہمیں اپنی رائے دیں۔ پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ ریاست اور حکومت کو چاہیے کہ جو مطالبات ان کے ہیں لائیں وہ پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، ان مطالبات کے حوالے سے میرے خیال سے پھر پارلیمنٹ میں مشاورت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک دو اور چیزیں ہیں، جیسے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے تقریباً 1000 کے قریب ورکر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں وزراء بھی ہے، ایم پی ایز، ایم این ایز بھی تھے۔ اسی طرح اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا وہ بھی بہت بڑا ایک دلخراش واقعہ تھا۔ تو اگر یہ ٹی ٹی پی جو ہے، یہ اے پی ایس واقعے اور یا جو اے این پی کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس پہ معافی مانگے باقاعدہ طور پر، تو کیا یہ آپ لوگ ان کو معاف کر دیں گے یا یہ سلسلہ آگے چل جائے گا؟ ابھی تک انہوں نے معافی مانگی ہے؟ ابھی تک انہوں نے معافی مانگی ہے؟ جی نہیں مانگی۔ تو جب انہوں نے معافی مانگی نہیں تو میں کیا کمنٹ کروں؟ اچھا، میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے
وہ نوبت تو آئے نا، پہلے وہ مرحلہ تو آئے، تو اس کے بعد بیٹھ کر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ابھی تک وہ مرحلہ تو آیا نہیں ہے. میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ANP کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی دی ہے، اور اگر کسی عمل کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہ کوئی مخلص ہو، جی بالکل، اور حقیقت میں مخلص ہو، اور وہ امن قائم کرنا چاہتا ہو، اگر وہ ایک قدم بڑھائے گا تو ANP 2 قدم آگے جائے گی. تو بات ہو سکتی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب کہ بات ہو سکتی ہے، بات آپ نے کرنی ہوگی، لیکن اس میں کچھ ایسے جرائم ہیں جو میرے خیال سے قابل معافی نہیں ہے. اچھا، اس کا کیا کیا جائے گا پھر؟ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، اور حل آپ تبھی ڈھونڈیں گے جب مل بیٹھ کے آپ بات کریں گے. یا تو یہ ہے کہ حکومت اور ریاست یہ کہے کہ جی بس ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سب کچھ کریں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں تو پھر سب کو اعتماد میں لینا ہوگا. TTP کی بھی جو ہے نا کافی سارے یعنی وہ ان کی بھی کچھ شرائط ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی مرے ہیں، ہمیں بھی کمپنسیشن دیا جائے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے. اور اچھا اس میں یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. جی پیچیدہ تو ہے، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور میرے خیال سے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا اس میں ایک جو بڑی پازیٹیو بات جو سمجھی جا رہی ہے، یا جو ہماری بات چیت ہوتی ہے یہاں کے جو حکمران ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ مذاکرات جو ہے یہ امارت اسلامی یا افغان طالبان کے ثالثی میں ہو رہے ہیں. تو اب وہ اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ TTP اور افغان طالبان یہ تو ایک لوگ ہیں سارے. اور ان کی جو ہے نا وہ دلچسپی کی وجہ بھی جو ہے نا وہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح مطلب وہ جس طرح وہاں سے اگر حملے ہوتے ہیں یہاں پہ، جیسے اب پاکستان نے 1 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ 5 ادھر جو ہے نا کارروائی بھی کی، پھر وہ حکومت پاکستان اور امارت اسلامی کے درمیان میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو آپ کیا یعنی امید کرتے ہیں کہ اگر وہ امارت اسلامی اس میں دلچسپی لیں تو یہ کامیاب ہو سکتی ہیں مذاکرات؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو افغانستان کے اندر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر مکمل امن قائم ہو جائے گا، بالکل، جو بدقسمتی سے نہیں ہو آج سکا. تک قائم نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر ان کے کنٹرول میں ہوتی تو کم از کم افغانستان میں تو اس وقت 100% امن قائم ہو چکا ہوتا نا. ایک تو یہ ایک حقیقت ہے. نمبر 2، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی اس سے پہلے جب محترم حامد کرزئی صاحب کی حکومت تھی یا پھر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی یہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو وہاں کی حکومت پال رہی ہے، انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کو کچھ کہتی نہیں ہے. تو اس میں مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اچھا، ورنہ وہاں پر بھی کہنے کو بہت کچھ ہے. لیکن بہرحال میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب تو نہ حامد کرزئی کی حکومت ہے اور نہ ہی اشرف غنی کی حکومت ہے. اب اگر ان کو وہاں پر پناہ حاصل ہے تو وہ پناہ ان کو کس نے دی ہے؟ سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو ہے نا وہ امارت اسلامی نے پاکستان کو دیا ہے، یقین جانیں. یعنی ان 8-10 مہینوں میں جب سے وہ آئے ہیں 15 اگست کے بعد سے، میں آپ کو گنا سکتا ہوں کیونکہ ہماری بڑی نظر ہے وہاں پہ. بالکل آپ کی مشکلات کم نہیں ہوئی بلکہ آپ کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ ان کا رول اس میں بڑا اہم ہے. وہ اگر سیریسلی ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ کرے تو وہ ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیں ان کو نا کہ یا بیٹھ کر اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو مزید ہم آپ کو اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے، ان کا یہ کہہ دینا اور اس پر عمل کرنا، اس سے بھی ہماری آدھی مشکل ختم ہو جاتی ہے. اس پہ ہم مزید سوال اور بھی کریں گے. اصل میں وہ چونکہ آپ ایک تو ریجنل پالیٹکس کو جانتے ہیں، اور پھر یہ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک ماضی میں بھی اور آج بھی ہے نا ایک بڑا موقف رہا ہے. تو یہ جو ابھی ایک تو جو آپ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے، یا جو کلدن تنظیمیں ہیں جیسے القاعدہ ہے، ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے، TIP ہے، باقی بھی ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی آج تک جو امارت اسلامی ہے وہ دنیا کو کوئی
یقین دہانی نہیں کرا سکی ہے، کیونکہ ساری دنیا تو اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں نا، ان کو یا نکالیں یا ہمیں شورٹی دیں کہ یہ کوئی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بھی جو ہے نا ابھی تک اس کو حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کے کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اس ماحول میں تو ان کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا۔ جی، پھر اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا ایک موقف ہوگا اور آپ کا موقف ان سے الگ ہوگا۔ تو میرے خیال سے 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ افغانستان کے اندر مجھے کوئی حق نہیں کہ میں افغانستان کو یہ کہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کیونکہ افغانستان خود مختار ملک ہے اور پاکستان خود مختار ملک ہے۔ بالکل۔ تو اس کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نمبر 1 پہ یہ کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت کو آنا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز انوالو، یہ پوری دنیا کا مطالبہ ہے، انکلوسیو گورنمنٹ، تمام سٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہو۔ وہ سٹیک ہولڈرز جو امن چاہتے ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز جو افغانستان کے لیے ایک روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں، ان سٹیک ہولڈرز کی ایک مشترکہ حکومت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کام کرنا ہوگا ایک مشترکہ آئین پر، پھر آپ کو ایونچولی جانا ہوگا ایک سازگار ماحول جب بن جائے، پھر آپ کو جانا پڑے گا انتخابات کی طرف، کیونکہ حتمی اختیار افغان عوام کا ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں اور کس کو بہتر سمجھتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے۔ اس کے لیے میرے خیال سے ابھی جو رفتار ہونی چاہیے اور جو فیصلے ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر سیکنڈلی وہاں پر سکولز کے حوالے سے، کالجز کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے کچھ بیسک کنسرنز ہیں، پاکستان کی بھی ہیں، دنیا کی بھی ہیں۔ وہاں ان فیصلوں پر جب تک نظر ثانی نہیں ہوتی تو میرے خیال سے افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تیسرا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، اس ایشو کو آپ جب تک ایڈریس نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے تو بھی نہ افغانستان کے مسئلے حل ہوں گے نہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ صحیح۔ اور آخری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جی، کہ آپ اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، افغان عوام، لیکن افغان عوام کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ آپ اگر افغان حکومت کو ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کرتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ خود اس کے مختلف طریقے ہیں آئیں اور افغان عوام کی جو اس وقت مشکلات ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں۔ بالکل۔ اگر اس میں آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو افغان عوام کو آپ پھر دوسری طرف مجبور کریں گے کہ وہ دیکھیں اور جائیں، اور وہ اگر دوسری طرف دیکھیں گے اور دوسری طرف جائیں گے تو وہ صرف افغانستان کی تباہی نہیں ہوگی، وہ پھر اس پورے خطے کی تباہی ہوگی۔ سو دا انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم فارورڈ، اور ان کو افغان عوام کو ان مشکل حالات میں افغان عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہاں پر لوگوں کو کھانا بہت مشکلات ہے، ایجوکیشن کے مسئلے ہیں، پینے کا پانی تک صاف دستیاب نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس طرف تو بین الاقوامی دنیا توجہ دے گی تو ہی بات بنے گی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک حکومت ہے میں اس کو تسلیم نہیں کر رہا اور جب تک میں تسلیم نہیں کرتا تو افغانستان کے ساتھ میں کوئی تعاون نہیں کروں گا، تو آپ بنیادی طور پر افغان حکومت کو سزا نہیں دے رہے یا اس رجیم کو سزا نہیں دے رہے، آپ اصل میں افغان عوام کو سزا دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ حال ہی میں ابھی انڈین ایک ڈیلیگیشن نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، پہلی مرتبہ جب سے امارت اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو جو افغان ڈیفنس منسٹر ہے ملا یعقوب، اس نے ایک انڈین ٹی وی کے ساتھ انٹرویو دیا ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ جو اگر انڈیا جو ہے نا جو افغان فورسز ہے ان کی تربیت اگر انڈیا میں کرانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہماری خواہش ہوگی۔ تو اس پہ جو ہے نا یہاں پہ کافی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ جو پچھلی اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی ان کی فوج بھی جو ہے نا وہاں انڈیا سے ان کی تربیت ہوتی رہی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟
میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ہے، مطلب پاکستان تو اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہی نہیں ہے، بالکل. اور نہ ہی پاکستان کو ڈائریکٹ انوالو ہونا چاہیے. اگر آپ کیا یہ پاکستان اس پہ کوئی خفا نہیں ہوگا، ایسے کوئی ریئیکشن نہیں دے گا؟ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ جب بھی انڈیا نے کوشش کی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ پیدا کرے جی، اور اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کرے، اور وہ سپیس پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہو، تو اس پہ تو پاکستان کا اعتراض جائز تھا، ہے اور ہوگا، اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں. اگر ہندوستان حقیقت میں افغانستان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی ڈیزائنز نہیں ہیں، تو میرے خیال سے پھر پاکستان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے، پھر اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پاکستان تو مجبوراً پھر اس پہ سوچے گا بھی اور پریشان بھی ہوگا، اور پھر جو تنقید ہوگی تو وہ بھی ہوگی. جناب امیر حیدر خان ہودی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالات کی کھل کر جوابات دیے. ناظرین، حیدر خان ہودی صاحب نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی کہ یہ مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے نا نہیں بھولنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.